Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started with today's lesson, which is from again prose section, play. In your previous, the old course rather, I would call it, उसमें आपके पास दो प्लेस थे बेटे, द काउंट्स रिवेंज, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वाज द प्रोग्रेस जो था बेटे वो साइंटिफिक फिक्शन थी. अभी जो आपका प्ले है इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ साइंटिफिक फिक्शन बट कॉमेडी एज वेल. साइंटिफिक फिक्शन कॉमेडी है ये. इसका टाइटल क्या है? अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. ये आपके प्ले का टाइटल है और इसको लिखा किसने है? राइटर का नाम है, यहाँ लिखा हुआ बेटे, ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, गो वी द. एल को प्रोनाउंस नहीं करना, आर को प्रोनाउंस नहीं करना. गो वी द इज़ द राइटर ऑफ योर प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. ओके बेटे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं. अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं, फिर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, सिर्फ ट्रांसलेट करूं उर्दू के अंदर, ये पैराफ्रेजिंग है बेटे. पैराफ्रेजिंग के साथ आपको कभी भी उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे कि राइटर ने क्या कहने की कोशिश की है, ये हमारे दौर के साथ रेलिवेंट कैसे है, इसके थीम्स क्या हैं, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और किस वजह से ये प्ले लिखा गया है. ये पैराफ्रेजिंग के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. उसके लिए कुछ चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने वो चीज़ें साथ साथ लिखी हैं. इनको हम बाद में देखेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट से, सेक्शन सी. इसमें जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि पीछे जो एक्सरसाइज है बच्चे, यू कैन नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज, इवन नॉट फिल इन द ब्लैंक्स, if you don't have the knowledge of all these things which I'm just going to explain for you. आपको समझना ज़रूरी है. All right, let's go ahead without wasting any time. फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि क्रिटिकली इवेल्यूएट द टेक्स्ट एंड गिव अ पर्सनल ओपिनियन. जो भी आपको दिया गया है, वो प्ले है, वो स्टोरी है, आर्टिकल है, ऐसे है, उसमें आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरी टाइम. एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछा ये जाता है कि आप अपनी ओपिनियन दें, आपकी क्या राय है इसके बारे में. उसमें आपने क्या बताना है, उसको क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है, मतलब उसको आपने क्रिटिसिज्म करना है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना है. और क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ उसके अंदर लिमिटेशंस और फ्लॉज बताने हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमी है, बल्कि उसके ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आपने डिस्कस करना है कि इस प्ले के अंदर या इस नावल के अंदर या इस ड्रामे के अंदर ये खूबी है और ये खामी है. क्रिटिकली इवेल्यूएशन इसको कहते हैं, इवेल्यूएट करना. नंबर 2 पॉइंट पे मैंने हाईलाइट किया है, राइटर portray these universal emotions through the preferred genre and according to their social cultural context. राइटर्स क्या करते हैं, जब राइटर ने या शायर ने कोई मैसेज कन्वे करना होता है अपनी ऑडियंस को, तो वो किसी ना किसी चीज़ का इंतखाब करता है. या तो वो शायरी लिखता है, या वो कोई ड्रामा लिखता है, या वो कोई अफसाना लिखता है, या वो कोई ऐसे कोई आर्टिकल लिखता है. तो ये उसका selected genre, preferred genre. Genre is a French word. It means kind. What type of genre he is going to select to convey his message to his reader. कि वो अपने रीडर को क्या बताना चाहता है, तो वो किस ज़रिए का, किस टूल का, किस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करता है. ऑलराइट, उस वक्त के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक. राइट, देन ये वाला पॉइंट बेटे मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, क्रिटिकली एनालिसिस लिटरेरी टेक्स्ट. आपने लिटरेरी, किसी भी लिटरेरी, ये सब चीज़ें जो प्रोज में आती हैं, जो पोइट्री में आती हैं लिखी हुई, वो सब लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं. आपने उसको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल. बेटे ये क्रिटिकली एनालिसिस आप तब कर सकेंगे जब आपको लैंग्वेज और स्टाइल का पता होगा. इसको मैंने ऊपर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, हम बाद में देखेंगे ये क्या है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरप्रेट द लिटरेरी थीम्स with real life situations, social and cultural norms. आपने जो लिटरेरी थीम्स जो आपको प्ले के अंदर उसने बताया है, आपके राइटर ने, को विदा ने आपको विदा, जिसको आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, अपनी वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशंस के साथ मैच करना है कि कौन सी चीज़ हमारे मुताबिक है. देन इधर आ जाए बेटे इस पॉइंट पे,
express their personal response to the overall effect of the given literary text. आपने एक overall opinion, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ कहते हैं ना उसके बारे में, कोई ना कोई ओपिनियन होती है आपकी, आप बनाते हैं, तो आपने बताना है कि वो ओवरऑल इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या था। क्या आपको बहुत इम्प्रेसिव लगा वो ड्रामा या वो नॉवल या वो स्टोरी जो भी आपने पढ़ी बहुत सेटिस्फाइंग थी, आपको उसको पढ़ के इत्मीनान हो गया, आपको लगा कि हाँ मुकम्मल कहानी है, या फिर उसमें कोई क्लिफ हैंगर था। क्लिफ हैंगर क्या होता है बेटे? जब राइटर डिलीबरेटली कोई ऐसी चीज़ एंड पे छोड़ देते हैं जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा करती है और आप के अंदर तजस्सुस उभारती है, और आप उसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करते हैं कि जैसे ही एपिसोड आएगी आप उसको पढ़ेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा कैरेक्टर के साथ या स्टोरी में। या फिर वो कोई कॉमेडी थी, कॉमेडी का मकसद आपको पता है, लाइट कॉमेडी होती है, वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए होती है। अगर आपको लगता है कि आपने इंजॉय किया तो कामयाब है मकसद उसका लिखने का। अगर ट्रेजेडी है, आप उसको पढ़े, आपने थोड़ा हैवी फील किया, फिर आप थोड़ा सा, कभी जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ट्रेजेडी को पढ़ के थोड़ा रो भी पढ़ते हैं, तो वो आपका कैथारसिस हो गया, इसका मतलब ट्रेजेडी का मकसद पूरा हो गया। तो आपने ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आपको लग रहा है वो आपने बताना है कि कैसा था। देन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इसमें आपने प्लॉट, इट्स नॉट द लैंड, पीस ऑफ लैंड, बल्कि ये चीज़ें इस प्लॉट के, द सीक्वेंस और द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इन अ प्ले इज़ कॉल्ड प्लॉट। चाहे नॉवल भी हो तो जो जिस ऑर्डर से, जिस सीक्वेंस के साथ सारे इवेंट्स बयान किए जाते हैं उसके अंदर किसी भी प्ले में या नॉवल में, उसको हम प्लॉट कहते हैं। फिर कैरेक्टर्स, थीम एंड सेटिंग और डायलॉग, ये मैं आपको फिर ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उससे समझा दूंगी। पर्पस ऑफ लिटरेचर, और बेटे जो भी नॉवल लिखा जाता है या शायरी की जाती है, इवन पोइट्री हो या फिर प्ले हो, उसके 3 मकासद होते हैं, 3 मोटिव्स। द फर्स्ट वन इज़ टू एंटरटेन द ऑडियंस, द रीडर। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लिखा जाता है। द सेकेंड थिंग इज़ उनकी इंजॉयमेंट के लिए। द सेकेंड थिंग इज़ टू इन्फॉर्म, टू गिव देम सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज डिलीवर करना मकसद होता है राइटर का। द थर्ड वन इज़ टू परसुएड। परसुएड का मतलब है टू प्रोवोक यू टू डू समथिंग, टू मोटिवेट यू टू डू समथिंग, टू रीड समथिंग, कोई मोटिवेशन देना कि आप वो आपको इंस्पायर करना चाहता है आपका राइटर, कोई काम करने के लिए उभारना चाहता है। तो 3 मोटिव्स हैं, एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना या फिर मोटिवेट करना, परसुएड करना। इन तीनों मकासद के लिए सारा जो लिटरेचर है वो तख्लीक किया जाता है। मेक कनेक्शंस, ये आपका काम है, आपने उसको पढ़ना है और फिर कनेक्ट करना है कि आपकी ज़िंदगी के साथ, इस वक्त के टाइम पीरियड के साथ कोई पुरानी चीज़ कैसे रिलेटेड है। द लास्ट पॉइंट इज़ recognize recurring themes and the existence of universal human emotions across literary works. आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कैसे वाबस्ता हैं और उसके थीम्स क्या हैं। इसके बाद बेटे यहाँ पर आ जाइए, इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि अ विजिट इज़ अ प्ले इज़ अ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्ट्स फॉर अ बेटर नरेशन ऑफ द स्टोरी एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर। एक प्ले जो लिखा जाता है उसको डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो अच्छी तरह आप उसको समझ लें। फिर जो फर्दर आगे एक्ट होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीन्स। जैसे ये जो आपका प्ले है, 1 act is given only, but in a single act there are 3 scenes. 3 सीन है, 1 एक्ट है। अ प्ले हैज़ मेनली दीज एलिमेंट्स, वही अगेन जो ऊपर आपने पढ़े हैं। ओके, द प्ले स्ट्रक्चर फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन, द राइज ऑफ एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉल ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें होती हैं, प्ले का हिस्सा होती हैं, जो किसी भी उसके लिए ज़रूरी हैं, नॉवल के लिए या फिर ड्रामा के लिए। ये मैंने ऊपर आपके लिए डायग्राम मैंने डाउनलोड की है गूगल से, मैंने खुद नहीं बनाई, वो उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेज सच एज ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी, फिर ट्रेजिक कॉमेडी होती है, मेलो ड्रामा और साइंस फिक्शन। आपका जो प्ले है वो साइंस फिक्शन है और उसमें कॉमेडी का एलिमेंट भी है। ये वाला प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज़ अ साइंस फिक्शन कॉमेडी। Then melodrama क्या होता है? In which there is a bloodshed or some kind of separation at the end, some kind of tragedy. कोई ना कोई bloodshed हो गया, कोई मर गया, कुछ और it has a very strong element of suspense in it also. melodrama के अंदर suspense का element भी होता है। Okay.
تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا بیٹے، اس کے لیے ضروری ہے کوئی بھی لٹریچر آپ پڑھیں تو رائٹر کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن اور اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں انفارمیشن ضروری ہے ان آرڈر ٹو ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ، ان آرڈر ٹو کلیئر یور کانسیپٹس اباؤٹ اینی لٹریری ورک. رائٹ، سو اباؤٹ اے وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ گو ود is go with us. Our visit to a small planet is a science fiction comedy. It follows exploit of Krypton. یعنی ایکسپلائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کسی کو اپنے مقصد کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنا. تو ایک کریٹون جو ہے، جو وہ دنیا کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے آپ کی ورلڈ کو، اس کے بارے میں اس پلے میں بتایا گیا ہے. اینڈ ایلین کس کو، اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کے کریٹون کی کہ وہ ایلین ہے، ایک اجنبی شخص ہے فرام اے ڈسٹنٹ ٹیکنالوجیکلی مور ایڈوانسڈ پلانٹ. کہاں سے آیا ہے؟ جو کسی اور پلانٹ سے، کسی اور سیارے سے جو ہم سے یعنی دنیا سے زیادہ ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. وی آبزرو ارتھ ایز ہو آبزروز ارتھ ایز ہز ہابی. وہ دنیا کے اندر ہے کہ اس کے انجوائے کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ نے پپٹ شو دیکھا ہوگا نا، تو وہ جو اسٹرنگ ہولڈر ہوتا ہے وہ اس کو موو کرتا ہے ہر کیریکٹر کو اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ بھی ایسے دنیا کے لوگوں کو، ارتھ کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور انجوائے کرنا چاہتا ہے، جیسے کوئی پپٹ شو کو ہم انجوائے کرتے ہیں. ہی intends to see the civil war during 1861, but mistakenly he lands nearly a century later in Manassas, Virginia. Nevertheless, he decides to stay and starts his own war to have a little fun. All right. اب دیکھو بیٹے ایک اور امپورٹنٹ چیز، یہ کب آنا ہی واز انٹینڈیڈ ٹو لینڈ ہیئر ان 1861، جب امریکہ کے اندر سول وار جاری تھی 1861 میں، تو تب وہ دنیا میں آنا چاہتا تھا. لیکن وہ 1 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، وہ آلموسٹ 100 سال کے بعد وہ لینڈ کیا غلطی سے. اور یہ کہاں لینڈ کیا؟ ورجینیا، امریکہ کی اسٹیٹ. مانسس از اے سٹی. سو نیور دی لیس وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، اب وہ یہاں رہنا چاہتا ہے اور یہاں پر اپنے فن کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا میں ایک جنگ شروع کرنا چاہتا ہے. بیٹے اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کریٹون ہے، یہ ہے تو ریزمبلنس اس کی بائی اپیرنس جسٹ لائک ہیومن بینگس بٹ ناٹ ان فیکٹ، کیونکہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ہے. تو روبوٹ آپ کو پتہ ہے نا سینس لیس ہوتا ہے، اس کی کوئی فیلنگس نہیں ہوتی. دیکھو جو یہ 1861 کی جو سول وار تھی امریکہ کی، جو 2 اسٹیٹس ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ آپس میں لڑے، بہت بلڈ شیڈ ہوا. 4 ایئرس تک تقریباً یہ وار چلی. پھر اس کا اینڈ ہوا جب ابراہم لنکن نے ایکٹ پاس کر دیا اپنے مرنے سے پہلے. مرڈر ایکچولی اس کو کہیں گے، اس کو مرڈر کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے مرڈر سے پہلے وہ ایکٹ بنا گیا جس کو کہتے ہیں دا ایکٹ آف ایبولشمنٹ آف سلیوری، یعنی غلامی کے خاتمے کا ایکٹ. تو سول وار ختم ہو گئی اس کے بعد. تو اس کو یہ انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس کو وٹنس کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا. جو ہم عام ہیومن بینگس ہیں بچے، ہمارے اندر سینس ہمارے اندر سینس ہے، ہمارے اندر سینٹیمنٹس ہیں، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں. تو ہم اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ہاربل ہیں، بٹ اس کو وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر انسانوں والی خصوصیات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ہے، شکل میں انسانوں جیسا ہے لیکن جذبات سے عاری ہے. تو ابھی بھی وہ پھر دنیا کو چاہتا ہے کہ ایک اور جنگ میں انوالو کرے اور اس جنگ کو وہ انجوائے کرے. اور وہ جنگ کس چیز کی ہوگی؟ ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی. وہ وارفیئر جو اس میں یوز کیا جائے گا وہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگا. اور دو دا پلے واز ریٹن ان 1957 میں یہ پلے لکھا گیا. یہ بچے کون سا ٹائم ہے؟ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. آپ کو پتہ ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی تھی؟ it was started in 39 and it was ended in 1945 میں ختم ہوگی. اور امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ کو پتہ ہے نا، اٹامک بوم واز یوز فرسٹ ٹائم in the second world war. It was dropped by the Americans. کہاں پھینکا تھا انہوں نے؟ کن کے اوپر؟ جاپنیز کے اوپر. two cities of Japan were turned into ashes. کون کون سے شہر تھے اس کے؟ راکھ کا ڈھیر بن گیا. ناگاساکی اینڈ ہیروشیما، اس کے جاپان کے شہر. تو یہ جو پلے ہے یہ لکھا گیا ہے ورلڈ وار کے بعد. اٹ از اسٹل ریلیونٹ. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے بیٹے، جب تک آپ اس کے تھیم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اب ہمارے حالات کے ساتھ کیسے ریلیونٹ ہے. بہت سارے اس کے سینٹرل آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے حالات کے، پاکستان کے حالات کے مطابق ایون ریلیونٹ ہیں، ہماری سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے پولیٹیکل انفراسٹرکچر کے ساتھ، پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہیں. دا اسٹوری اینڈ کیریکٹرز آر سمپل
ودا اوریجنلی روٹ دس پلے ایز اے ٹیلیویژن اسکرپٹ آفٹر اٹس سکسیس. جب یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس نے اس کو دوبارہ ری ورک کیا اور اس پہ فلم بھی بنائی گئی. اونلی دا فرسٹ ایکٹ آف دا پلے از گیون. یہ ہمارے اس کے اندر آپ کو صرف پہلا ایکٹ دیا گیا ہے اس کا. آلرائٹ، اباؤٹ آور وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ، جو آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے طور پہ. گو ود آس آور وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ از اے سائنس فکشن کامیڈی. سائنس فکشن تو ہے ہی، یہ کامیڈی بھی ہے. اٹ فالوز دا ایکسپلائٹس آف کریٹون. کریٹون آپ کو پتہ ہے ایلین کریکٹر ہے. تو ایکسپلائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کسی کو اپنے مفاد کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنا. این ایلین اس کی ایکسپلینیشن ہے کریٹون کی کہ وہ ایلین ہے، اجنبی ہے، فرام اے ڈسٹنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکلی مور ایڈوانسڈ پلانٹ. آیا کہاں سے ہے؟ جو ٹیکنالوجیکلی ہم سے زیادہ، یعنی زمین پہ رہنے والے لوگوں سے زیادہ ایڈوانس ہے. ہو آبزروس ارتھ ایز ہز ہابی. جو زمین کو اپنی ہابی کے طور پہ لیتا ہے، یعنی یہاں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا ہے. ہی انٹینڈس ٹو سی دا سول وار ڈیورنگ 1861. یہ امریکہ کے اندر جو سول وار ہوئی تھی اس کو وٹنس کرنا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے گو ودا از این امریکن رائٹر، تو اس نے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ 1861 کی سول وار کو. اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیکھی تھی، اس کے دور میں ہوئی تھی. اس لیے بچے آپ سے کہتی ہوں کہ اس کی بایوگرافی پڑھنا ضروری ہے، اس کی کسی بھی رائٹر کی، اور اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے رائٹرز وہی لکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. بٹ مسٹیکنلی he lands nearly a century later in Manassas, Virginia. جبکہ وہ آنا تو وہ 1861 میں چاہتا تھا، لیکن مسٹیکنلی وہ اس کے 100 ایئرس کے بعد آیا، آلموسٹ 100 ایئرس کے بعد. کہاں پر لینڈ کیا اس نے؟ ورجینیا جو امریکہ کی اسٹیٹ ہے وہاں پر، مینسس کے علاقے میں. Nevertheless he decides to stay. تاہم اب جب وہ آ ہی گیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر رکے، اسٹے کرے دنیا میں. Starts his own war to have a little fun. اب وہ وار کا ایکسپیرینس کرنے آیا تھا، وہ تو اس نے نہیں دیکھا، اس سے مس ہو گیا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر آ کے ایک نئی جنگ شروع کر دے. یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی. اب بیٹے چونکہ یہ ایلین ہے نا، تو وہ جو انسانوں کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، فیلنگس ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھو وہ بلڈ شیڈ کو دیکھنا چاہتا تھا، جو خون خرابہ ہوا سول وار کے اندر. امریکہ کی جو دو اسٹیٹس آپس میں لڑیں، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کی، اور وجہ تھی سلیوری، غلامی کی وجہ سے. تو اور ان کا خاتمہ ہوا جب ابراہم لنکن جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کو مار دیا گیا تھا، لیکن اس نے مارنے سے پہلے ایک ایکٹ پاس کروا دیا جس کو ایبولشمنٹ آف سلیوری بھی کہتے ہیں اس ایکٹ کو. تو اس کی وجہ سے وہ سول وار کا خاتمہ ہو گیا بالکل. تو یہ اس میں 6 لاکھ لوگ وہاں کے مارے گئے اس سول وار کے اندر. اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 4 ایئرس. 4 سال تک یہ جنگ جاری رہی. اس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا. جو عام انسان ہیں، ہم جیسے لوگ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھنا پسند کرتے، جبکہ وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، اس کی فیلنگس نہیں ہے. دو ہی ریزمبلز دا ہیومن بینگس اپیرنٹلی بٹ ناٹ انٹرنلی. اس کے پاس احساسات نہیں ہیں. اب یہاں پر دنیا میں جب کہ وہ آ گیا تو اس کو بھی جسٹ فار دا سیک آف فن he intends to make human beings involved in a kind of a war. That's gonna be the technological one. ٹیکنالوجی کی جنگ میں اب انسانوں کو انوالو کر کے ان کو لڑوانا چاہتا ہے. Alright, though the play was written in 1957 میں یہ لکھا تھا, but it is still relevant. اب جب تک آپ اس کے سارے چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے اس پلے کے بارے میں، آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ آج کی سچویشن کے ساتھ ریلیونٹ کیسے ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے ماحول کے ساتھ کس طرح سملر ہے، کیا چیزیں ہیں جو مشابہ ہیں. ایکسکیوز می. The story and characters are simple. Vida originally wrote this play as a television script and after its success اس نے ٹی وی کے لیے لکھا تھا، وہ کامیاب رہا. پھر اس نے دوبارہ اس کے اوپر کام کیا اور اس کو اسٹیج کے لیے لکھا. Later a movie was also made. یہ مووی اڈاپٹیشن بھی ہے، اس پہ فلم بھی بنائی گئی. Here only the first act of the play is given with few changes for better performance. اگر آپ اس کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اس کا صرف ایک ایکٹ دیا گیا ہے، اس ایک ایکٹ میں 3 ڈفرینٹ سین ہے. یہ بیٹے جو ان کے
کیریکٹر کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو تھیمس، جس چیز کو کیریکٹر ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ میں نے آپ کے لیے یہیں پر لکھ دیا. آپ اس کو اسکرین شاٹ کر لیجیے گا، مجھے سننے کے بعد بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. کریٹون ریپرزینٹیو آف ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے لیے اس کو ایک نمائندے کے طور پہ دکھایا گیا ہے، اور وہ ایموشن لیس مخلوق ہے، اس کے اندر جذبات نہیں ہے. راجر اسپیلڈنگ کا کیریکٹر کون سا ہے بیٹے؟ ٹیلی ویژن کریز. اس کے ذریعے یہ گو ودا، ان فیکٹ ہی ہمسیلف واز ویری کریزی. اس نے، اس کا ایک کوٹیشن ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے کبھی بھی ٹیلی ویژن پہ آنے کا کبھی چانس مس نہیں کرتا تھا. وہ اس کے دور میں یہ ٹیلی ویژن کے لیے سب لوگ کریزی تھے، ٹی وی پہ آنا چاہتے تھے. تو یہ جو ٹیلی ویژن کریز ہے، یہ راجر اسپیلڈنگ کے ذریعے اس نے اپنے دور کا بیان کیا ہے. دین میٹیریلزم. راجر اسپیلڈنگ کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت ہی مادہ پرست قسم کا ہے. جب وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ کسی رچ آدمی سے شادی کرے، وہاں یہ ایکسپوز ہوتی ہے، یہ چیز پتہ چلتی ہے. دین پریٹینشیس ہے، وہ بہت نالجبل، ساوی، سبسٹینشل مین نہیں ہے، بہت دکھاوا ہے اس کے اندر، بہت شیلو وٹ ہے اس کی. شیلو مینس کہ ذہین نہیں ہے، لیکن وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بہت کیپیبل ہے، حالانکہ ہی از ناٹ، وی نو ایز اے ریڈر. دین ہولو مین ہے، وداؤٹ سبسٹینس، اور سپرفیشل ہے اینڈ کاورڈ بھی ہے. اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بزدل بھی ہے، اس کے اندر نالج بھی نہیں ہے اور بزدل ہے. وہ ٹیکسٹ سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ اسپیس شپ کو دیکھتا ہے تو وہ اندر بھاگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نا کہ میں ابھی کال کرتا ہوں اس کو، جنرل پاورز کو یا پولیس کو. تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ انورڈلی ہی واز اے کاورڈ مین ان فیکٹ. ایلن اسپیلڈنگ اس کی بیٹی ہے بیٹے. اس کی بیٹی کے کیریکٹر کے ذریعے اس دور کی یوتھ کو، جو فیمیل تھی، ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور رومانس اس کے کیریکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مسز اسپیلڈنگ کا کیریکٹر کس طرح کا بیٹے؟ اے ویری کامن ویمن بٹ ہوملی. ایک گھریلو عورت ہوتی ہے جو عام سے سمپل ہوملی ویمن ہے. اس کا کیریکٹر ڈیووٹیڈ مدر ہے. جب بھی اس کی بیٹی کوئی بات کرتی ہے تو وہ شی واز دیئر ایٹ دا بیک آف ہر ڈاٹر. دین سینسیبل وائف ہے. جب مسٹر اسپیلڈنگ کوئی ریزرویشن شو کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے. کیئرنگ ہے فار بوتھ ہر مدر اینڈ ہر ہسبینڈ آلسو، دونوں کے لیے. دین جان جو تھا رینڈولف، اس کا کیریکٹر کس طرح کا ہے؟ لونگ، سینسیبل، ڈیئرنگ اینڈ ہارڈ ورکنگ. یہ کون ہے؟ جان اس کی بیٹی کا فیونسی جو ہے، وہ لونگ ہے اور سینسیبل انف ہے، کیونکہ میٹیور کو اس نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اس نے فوراً اس کو اسپیس شپ کہا تھا. ڈیئرنگ انف ہے کیونکہ وہ بغیر کسی خوف کے اس کے پاس بھاگ گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. جبکہ جو راجر اسپیلڈنگ تھا وہ اندر چلا گیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد، اور اس نے نہ صرف اس کو دیکھا بلکہ اس سے ہاتھ ملایا، اس سے بات چیت شروع کر دی. اور ہارڈ ورکنگ کیسے ہے؟ ہارڈ ورکنگ ایسے کہ وہ جو انگلش والنٹس اگاتا ہے بیٹے جی، کلٹیویشن جو ہوتی ہے نا، یہ اس میں فزیکل لیبر انوالو ہوتا ہے. تو وہی بندہ کرتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے فزیکلی، وہ ہارڈ ورکنگ ہے. وہ لیزی نہیں ہے، سلیکر نہیں ہے، جیسے کہ راجر اسپیلڈنگ اس کو کہہ کے بلاتا ہے. جنرل پاورز کا کیریکٹر کیا ہے؟ ملٹری پیرانویا از بینگ ایکسپوزڈ تھرو دا کیریکٹر آف جنرل پاورز. اس کا کیا مطلب ہے؟ پیرانویا کیا ہوتا ہے بیٹے؟ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں خود سے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے آپ کو، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا. آپ خود سے پریزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی واچ کر رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری جاسوسی کر رہا ہے. تو اس میں ملٹری پیرانویا کس کے ذریعے ایکسپوز کیا گیا ہے؟ جب یہ اس کو انٹرویو کرتا ہے کریٹون کو، تب پتہ چلتا ہے. دین ہی واز این ایروگنٹ مین. باسی ہے اس کا بیہیویئر، ہر بندے کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، بس شیلو اینڈ سپرفیشل اگین اس کی طرح. کوئی عالم فاضل شخص نہیں ہے. دین 8 کا کیریکٹر ہے جو اس کا سبارڈینیٹ ہے. روز گارڈن از اے سمبل فار ارتھ، فار دنیا کے لیے. ایک روز گارڈن جو ہے مسز اسپیلڈنگ کا، وہ ایک سمبل ہے دنیا کا. سمبولزم، ہیومینٹی وانٹیڈ ٹو سیو پیپل فرام دا ہاررز آف ٹیکنالوجی. یعنی وہ اپنے سیو گارڈن اس کو سیو کرنا چاہتی تھی، اپنے روز گارڈن کو ایکسکیوز می. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کو بچانا چاہتی ہے. کس سے؟ جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو دنیا کی تباہی اور بربادی آنے والی ہے نا، وہ اس چیز سے دنیا کو بچانا چاہتی ہے. اس لیے وہ بار بار کہتی ہے کہ یہ اسپیس شپ جو ہے اس کو میرے روز گارڈن سے ہٹا دیا جائے. اوکے بیٹے، اب میں آپ کو تھوڑا سا اوپر سے رائٹر کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہ پلے
کس مقصد کے لیے اس نے لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا، اس کے اس وقت حالات کیا تھے. اباؤٹ دا آتھر، ہی واز بورن ان 1925 اینڈ ڈائڈ ان 2012. وہ کب بورن ہوا تھا؟ یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. پھر اور یہ پلے لکھا ہے اس نے 57 میں، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. بورن ان اپر کلاس، امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا اور پولیٹیکل فیملی سے اس کا تعلق تھا. ایون کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کینڈیڈیٹ بھی رہا کے طور پہ وہ کھڑا ہوا، اور یو ایس سینٹ میں بھی اس نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی. اور ڈائڈ ایجڈ 86 میں. تو انف ایکسپیرینس تھا اس کے پاس. فیمس فار اسربک وٹ. اسربک کا مطلب ہوتا ہے شارپ، بٹر. اس نے اس کامیڈی کے ذریعے وہ بٹر ریالٹیز کو، جو اس کے دور کی کچھ تلخ حقیقتیں تھیں، ان کو کامیڈی کے ذریعے، مزاح کے ذریعے، ان اے شوگر کوٹیڈ وے ہی ٹرائیڈ ٹو کنوے ٹو ہز ریڈر. اپنے پڑھنے والے کو، اپنی آڈینس کو وہ بتانا چاہتا تو اپنے دور کی تلخ حقیقتوں کے بارے میں. alright, then exposed his own craze for television through Mr. Spalding's character. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس کے کریکٹر کے ذریعے وہ خود کو، اپنے کریز کو ایکسپوز کر رہا تھا. because of his political views he came into conflict with his contemporaries. اس کے جو پولیٹیکل ویوز تھے اس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ میں رہا. بہت لڑائی جھگڑا فساد ان کے ساتھ اس کی وجہ سے ہوا، اس کے یہ جو سیاسی خیالات تھے ان کی وجہ سے. دین ڈیکیڈنٹ اسٹیٹ اینڈ ملٹرائزیشن جو تھا، یہ دو امپورٹنٹ تھیم ہے. ڈیکیڈنٹ اسٹیٹ کوئی بھی کنٹری کب بنتا ہے؟ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی ملٹری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جب ڈکٹیٹرشپ طرح کی کوئی چیز آپ کے ملک پہ آ جاتی ہے تو وہ ایک ڈیکیڈنٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے. اسٹیٹ کمزور ہے لیکن ملٹری اسٹرانگ ہے. اور ریڈ اسکیئر اس کے دور میں بہت فیمس تھی یہ والی ٹرم. بیٹے یہ ٹرم کس کے لیے یوز کی گئی؟ ریڈ اسکیئر کا مطلب ہے کہ لال رنگ کا خوف، لال خوف. یہ لال خوف کہاں کا تھا؟ یہ یو ایس ایس آر کا جھنڈا ہے بیٹے، ریڈ کلر کا. تو یہ اس سے ڈرتے تھے. اس کے دور میں دو سپر پاورز تھیں، ایک یو ایس ایس آر اور ایک اس کا اپنا کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو کمیونزم کا، اصل میں یہ ریڈ اسکیئر کس کا تھا؟ کمیونزم کا خوف تھا. کمیونزم کس کو کہتے ہیں؟ فارم آف گورنمنٹ ہے جو یو ایس ایس آر میں اس وقت تھی. اس کے اندر ہوتا ہے کیا کہ ایوری تھنگ از اونڈ بائی دا اسٹیٹ، اور لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہوتی. گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، گورنمنٹ اون کرتی ہے. اس کو کمیونزم کہتے ہیں. اور یہ اس کے مقابلے میں کون سی حکومت تھی، کون سی سپر پاور تھی؟ امریکہ کی، جہاں پر کہ کیپٹلزم تھا. کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ ریگولر پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی لوگ الیکٹ کرتے ہیں اپنے ریپرزینٹیوز، پھر ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے، جبکہ کمیونزم میں نہیں ہوتی. تو یہ کمیونزم کا بہت بڑا خوف تھا دنیا کے اوپر. تو اس چیز کو اس نے ایکسپوز کیا ہے اپنے پلے کے اندر. جہاں جہاں اس چیز کا ذکر کیا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر یہ ہے ریڈ اسکیئر انوالو ہے، کمیونزم کا خوف ہے یہاں پر، یہ کہنا چاہتا ہے. تو وہ ہی موکس دا فیئر آف کمیونزم. اس چیز کو وہ لوگوں اتنا، یعنی پالیٹکس میں یہ خوف انوالو تھا، پھر اس کو اس نے مذاق کا، تضحیک کا نشانہ بنایا ہے. فیک ملٹری انٹیلیجنس اس کا ایک امپورٹنٹ تھیم ہے. پیٹریوٹزم از اندر امپورٹنٹ تھیم. پیٹریوٹزم جو ہے بیٹے اٹس اے پازیٹیو ورڈ. اگر آپ لائل ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل، یو ہیو ٹو بی، اچھی بات ہے. لیکن شوونزم از اے ویری نیگیٹو ورڈ، کیونکہ شوونزم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیٹریوٹک ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسیسو وے میں. تو وہ جو آپ کے کنٹری کے ساتھ آپ کی محبت ہے وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرے کنٹری کے لیے، کیونکہ آپ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ شوونزم ہے جو نیگیٹیوٹی ہے. دین پولیٹیکل پیرانویا occurs when Creton is interviewed by powers. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اوپر ایکسپلین کر دیا. دوبارہ جب پلے میں ذکر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. یہ اس کے کوٹس ہیں بیٹے. کوٹس کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخص کی پرسنالٹی کس طرح کی تھی. آپ کی پرسنالٹی کب ایکسپوز ہوتی ہے؟ جب آپ بولتے ہیں، آپ کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ایز دا ایج آف ٹیلیویژن پروگریس دا ریگنز ول بی دا رول ناٹ دا ایکسیپشن. ٹو بی پرفیکٹ فار ٹیلیویژن از آل پریزنٹ ہیز ٹو بی دیز ڈیز. یہ اگین وہی ٹیلی ویژن کریز وہ بتا رہا ہے کہ جب تک ریگنز ہیں بس یہی چھائے رہیں گے، اور ان کا تو صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے لیے پرفیکٹ مین کیسے ہیں، بس ٹیلی ویژن پہ آنا، اپنے آپ کو شو کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. اس کے علاوہ آج کل کوئی اور کام نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کا. اس میں اس نے کیا ایکسپوز کیا ہے؟ وی آر دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وچ از انکریجڈ بائی میڈیا دیٹ ہیز نو ڈیزائر ٹو ٹیل دا ٹروتھ. پھر میڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے کہ ہم میڈیا ہی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جس کے اندر سچ بولنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. سرونگ دیئر کارپوریٹ
ماسٹرس ہو ہیو ادر پلانس ٹو ڈومینیٹ اس. یہ کن کو میڈیا ایکسپوز کرتا ہے, کن کو دکھاتا ہے؟ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, اور ان کے پاس ہماری بہتری کا کوئی سامان نہیں ہے, ان کو عام لوگوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. بالکل وہ حالات ہیں جو ہمارے کنٹری کے اوپر ریلیونٹ ہیں ابھی اس دور میں. اندر کوٹ کیا ہے؟ دیر از اونلی ون پارٹی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اگین بالکل ریلیونٹ ہماری سوسائٹی کے ساتھ. وہ کون سی پارٹی ہے؟ دا پراپرٹی پارٹی. کون سی؟ اٹ ہیز ٹو رائٹ ونگز, ریپبلکنس اینڈ ڈیموکریٹک. بیٹے اس کا بالکل ہمارے حالات کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے. اس نے کہا امریکہ کے اندر صرف ایک پارٹی ہے, ہم کہتے ہیں نا ڈبل پارٹی سسٹم ہے, وہاں پر دو ہے, ایک ریپبلکن ہے ایک ڈیموکریٹک ہے. تو وہ اس کو مذاق اڑاتا ہے, اس کو ریڈیکیول کرتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل بھی ایسے نہیں ہے, امریکہ کے اندر صرف ایک پارٹی ہے اور وہ ہے پراپرٹی پارٹی, اور اس کے ہی دو ونگز ہیں, ایک یہ ڈیموکریٹک اور ایک ریپبلکن. جیسے ہماری کنٹری کے اندر آپ دیکھ لیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, دے آل آر انفلوئنشل پارٹیز ہیں. ریچسٹ پیپل آف دا پاکستان آر دا لیڈرز, جو چیئر پرسنس آف دیز پارٹیز. کوئی عام بندہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہمارے ریلیونٹ. اندر کوٹ وہ کیا کہتا ہے؟ آئی ایم اے پروز رائٹر ود ایکسیس ٹو گرائنڈ. وہ اچھا رائٹ, اس میں وہ کہتا ہے کہ پروز جو ہے, اور اس پروز کے اندر جو کامیڈی یونرا ہے, یہ بہترین چیز ہے میرے, جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو لکھنے کے لیے. اس لیے میں نے اس کام کے لیے, اس مقصد کے لیے, سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے, سوسائٹی کے ڈرا بیکس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کامیڈی کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ شوگر کوٹڈ وے میں آپ مذاق میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جو آپ سیریس وے میں نہیں کر پاتے. alright, the last one is we will fight them with hydrogen bomb, with poison gas اور with broken bottles. یہ کس کے لیے کہا ہے اس نے؟ یہ اس کا شوونزم کا اظہار ہے یہاں پر, کہ ہم ہائیڈروجن بوم کو بھی استعمال کریں گے, ہم پوائزن گیس بھی یوز کریں گے, اور ہم بروکن باٹل بھی یوز کریں گے, بوتلوں سے بھی, ٹوٹی ہوئی بوتلوں سے بھی اپنے دشمن کو ماریں گے. تو جب آپ یہ اپنے دشمن کے ساتھ کریں گے تو کیا آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا؟ تو بیٹے یہ وہ چیزیں تھیں جو اس سے پتہ چلتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بیٹے سائنٹیفک پریڈکشنز جو ہیں نا دنیا کے اندر, وہ ایک وقت میں ان کو پریڈکٹ کیا گیا, پھر کچھ سالوں کے بعد, کبھی 50 سال کے بعد, کبھی 10 سال کے بعد, کبھی 100 سال کے بعد, وہ پریڈکشنز جو تھیں وہ بالکل حقیقت کا رنگ دھار گئیں. جیسے جیولس ورن ہے, ایک یہ تھا رائٹر تھا, اس نے کس کے بارے میں بتایا تھا؟ لینڈنگ آن دا مون کے بارے میں بتایا تھا. اور اس کا ناول وہ کون سا تھا جس میں اس نے کہا تھا فرام دا ارتھ ٹو دا مون. یہ اس کے ناول کا ٹائٹل تھا, فرام دا ارتھ ٹو دا مون, پبلشڈ ان 1865. بہت عرصہ پہلے اس نے بتا دیا تھا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے چاند پہ قدم رکھ لیا. دین اندر رائٹر تھا, وہ بہت فیمس ہے سائی فائی ناولس کے لیے. سائی فائی کا مطلب ہے سائنٹیفک فکشن. H.G. ویلز, اس نے ٹائم مشین کے نام سے ایک ناول لکھا, ایک انویزیبل مین کے نام سے لکھا. تو ان سب میں وہ اس نے کیا پریڈکٹ کیا تھا؟ ٹائم مشین کے بارے میں, جس میں ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں. اور یہ پلے بھی بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک وقت آئے گا بیٹے, ہو سکتا ہے ہماری نیکسٹ جنریشنز یا ان سے نیکسٹ جنریشنز اس چیز کو وٹنس کریں, اس کو دیکھیں. ہی آلسو پریڈکٹڈ لیزر کے بارے میں بتایا تھا. آپ کو پتہ ہے لیزر آ چکی ہیں. ای میل کے بارے میں بتایا تھا, ہم خود ای میل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس نے ٹینکس کے بارے میں بتایا تھا جو یوز ہو چکے فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو اس کی جو پروپیسیز تھیں, جو پریڈکشنز تھیں, وہ سچ ثابت ہو گئیں. پھر ہے دا ورلڈ سیٹ فری. یہ کس نے لکھا تھا بیٹے؟ 1914 میں لکھا ہو گیا ہے. اس میں اٹامک بام کے بارے میں پریڈکٹ کیا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ پروپیسی, یہ پریڈکشن بالکل سچ ثابت ہوئی. مارک ٹوین نے کیا کہا تھا؟ انٹرنیٹ کیا پریڈکٹ کیا اس نے؟ انٹرنیٹ, ٹیلیسکوپ اور سیلف ڈرائیونگ کارز ور پریڈکٹڈ ڈیورنگ 1964. جو ڈرائیور لیس گاڑیاں ہیں, یہ دیکھو کب بتائی تھی اس نے؟ 64 میں. اب آپ کو پتہ ہے ڈرائیور لیس گاڑیاں آ گئی. انٹرنیٹ ہم ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹیلیسکوپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ پریڈکشنز تھیں جو سچ ثابت ہوئی بعد میں. یہ جو آپ کا پلے ہے جان ہیمپٹن کا لکھا ہوا ہے بیٹے, یہ بھی سائنٹیفک فینٹیسی ہے, اسپیس شپ 1 کے نام سے. اٹ واز ریٹن ان 1946, لانگ بیفور اینی اسپیس فلائٹ ہیڈ بین اٹمپٹڈ. یہ بھی اس وقت لکھی تھی جب کوئی اسپیس فلائٹ نہیں گئی تھی. یہ آپ سیکنڈ ایئر میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کا جو فرسٹ ایئر کا جو پرانا پلے تھا بیٹے, اس میں بھی ایک دا پروگرس کے نام سے ایک پلے تھا. یہ میں نے صرف اس کی ایک لائن آپ نے دیکھنی, دس فینٹیسی اسپیس شپ 1, نہیں دا ادر ون, یہاں پر دا پلے از سیٹ ان 1999, دا پروگرس پرانے کورس میں سے پلے. پھر اس کے بعد 1999 میں اس نے اٹامک بام کو
प्रिडिक्ट कर दिया था, जो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ थे। तो इसके अंदर जो आपका ये जो प्ले है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसके अंदर जो प्रेडिक्शन है आप बेटे देखेंगे कि आपकी जनरेशन के बच्चे या अगली जनरेशन के बच्चे उन चीज़ों को विटनेस कर रहे होंगे। और राइट, तो यहाँ पर एक और हेडिंग थी लैंग्वेज एंड स्टाइल की, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसको समझने के लिए, इसको सेल्फ ओपिनियन देने के लिए ज़रूरी है। वी हैव डन इट ऑल्सो। Where's gone the language and the style? This one. लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या होती है? डिक्शन बेटे, डिक्शनरी, आपको पता है ना, डिक्शनरी मीन्स लैंग्वेज अगेन, एंड टोन अप्रोप्रिएट द सब्जेक्ट, के जो शायर, जो आपके राइटर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वोकेबलरी यूज़ की है, वो उसके सब्जेक्ट को के मुताबिक मुनासिब है। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि आपका मैसेज आपके रीडर तक कन्वे हो जाए। ऑथर्स वर्ड्स चॉइस, फिगरेटिव स्पीच, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बता दी अभी। फिगरेटिव स्पीच क्या होती है? जिसमें आप सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। हाइपरबोल, तो इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। फिर सिम्बॉलिज्म, जैसे मैंने आपको अभी बताया, रोज़ गार्डन जो है सिंबल फॉर द अर्थ है। देन फिर इसके अलावा बेटे 4 स्टाइल होते हैं राइटिंग के, जिसमें परसुएसिव होता है, जिसमें आप मोटिवेट करते हैं अपने रीडर को कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए। नैरेटिव होता है जिसमें आप स्टोरी बयान करते हैं। एक्सपोजिटरी होता है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो ये एक्सपोजिटरी है। डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि वो कैसी थी, वो किस तरह की, उसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस किस तरह की है, उसका रंग क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी चीज़ें। आर्गुमेंटेटिव, जिसमें आप बहस करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि आपका ये जो स्टोरी है इसकी विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, वो इसमें से कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग है? परसुएसिव है, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर आर्गुमेंटेटिव है। ऑलराइट, अब ये मैं आपको प्लॉट का थोड़ा सा बता दूं कि प्लॉट क्या होता है। इसमें एक्सपोजिशन है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं किस चीज़ को, या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट से आपका प्ले शुरू होता है, या नॉवल, या फिर किसी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से, या फिर सेटिंग से। जैसे आपका ये प्ले है जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ये सेटिंग से शुरू होता है, सीन सेटिंग से। आप देखेंगे सबसे पहले वो जो रॉजर स्पेल्डिंग है उसके घर का सीन की डिस्क्रिप्शन दी गई है। राइजिंग एक्शन क्या है? इसमें आप इवेंट्स को ऊपर कहानी आगे बढ़ती है सिंपली। क्लाइमैक्स पे क्या है? जब प्रॉब्लम अपनी पीक पे पहुंच जाता है उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। फॉलिंग एक्शन कौन सा होता है? जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रिजॉल्व करने की, एक्शन को, उसके इवेंट्स को हल करने की कोशिश करते हैं कोई कैरेक्टर बीच में से। रेजोल्यूशन क्या है? जब प्रॉब्लम बिल्कुल कम्प्लीटली उसको सॉल्व कर लिया जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है और उसकी एंडिंग हो जाती है। और प्लॉट क्या है? ये प्लॉट की डेफिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स दैट मेकअप अ फिक्शनल स्टोरी, यानी उनका ऑर्डर, उनका सीक्वेंस जो है इवेंट्स का, वो प्लॉट कहलाता है। अभी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, इंपॉर्टेंट जो प्ले से रिलेटेड थी। यहाँ सीन सेटिंग, अभी मैंने आपको बताया कि आपका प्ले सीन सेटिंग से स्टार्ट हो रहा है। क्या है सीन? द रूम इज़ कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। जो कमरा है वो उसको देखने से पता चलता है कि महंगा भी है और लेकिन आरामदेह है उसके बावजूद। जो उसका फर्नीचर वगैरह है वो एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, रहने वाला कमरा है, इंसानों के रहने वाला। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, वो आपको पहले बताया वो टीवी का प्रोग्राम करता है, उसको वो कंप्लीट करने वाला है। ही इज़ अ मिडल एज्ड अंक्चुअस एंड रेजोनेंट मैन। अंक्चुअस का मतलब होता है बेटे नॉट प्लेजेंट पर्सनालिटी, देखने में बहुत अच्छी शख्सियत नहीं है उसकी, इंप्रेसिव नहीं है। और रेजोनेंट मीन्स लाउड एनफ, शो, वो ऊंची आवाज़ में बात करता है। हिज वाइफ बोल्ड एंड वेग वीमेन knits passively while he talks at his desk, जबकि वो बात कर रहा है अपने डेस्क से, अपने काउंटर से, जहाँ से वो ऑन एयर जा रहा था वहाँ बैठा हुआ उसकी जो बीवी है, वो जिसकी शख्सियत इस तरह की है कि बहुत क्रिप्टिक, क्रिप्टिव है वो, बहुत नॉट वेरी ऑब्वियस नहीं है, बस बड़ी अजीब सी शख्सियत है उसकी वाइफ की। देखने में अपेरेंटली पता नहीं चलता कि किस तरह की औरत है। वो बैठ के कुछ बना रही है सिलाइयों के साथ, कोई जैसे स्वेटर बनाते हैं ना उस तरह का कोई काम कर रही है। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट।
جو ٹیکنیشین ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں اکوپمنٹس کو، اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوگا یا اس کی کوئی پکچرس وغیرہ ہوں گی ٹیلی ویژن کے ذریعے، ظاہر ہے وہ جا رہا تھا، تو اس کے لیے جو اس کو مینیج کرنے کے لیے جو 2 ٹیکنیشینس تھے وہ اپنا سامان اب لپیٹ رہے ہیں. ہز ڈاٹر ایلن از اے لائولی گرل آف 20 فیجٹس ایز شی لسنس. جو اس کی بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، براڈ کاسٹ سن رہی تھی وہ اپنے فادر کا، تو وہ بہت ریسٹ لیس ہے، بہت بے چین ہے کہ جلدی سے وہ ختم ہو جائے. اس کے فادر کا جو پروگرام ہے آن ایئر جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے، ریکارڈنگ چل رہی ہوگی اس کی. آلرائٹ، ناؤ دا پلے. Spalding into microphone. And so, according to General Powers, who should know if anyone does? The flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. اسپیلڈنگ کہتا ہے بیٹے مائکرو فون کے اندر بات کرتے ہوئے کہ جنرل پاورز کے مطابق یہ جو میٹیور ہے جو اسپیس میں گھوم رہا ہے، یہ ایک میٹیور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کچھ اور ہوتا تو جنرل پاورز کو اس کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا. بیٹے یہاں سے لائن مسنگ ہے، سو مچ سے آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے. پھر ارسپانسبل کنجکچر کا مطلب ہوتا ہے اسپیکولیشن، یہ جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہتا جو آربٹ کے زمین کے مدار کے گرد گھوم رہا ہے وہ صرف میٹیور ہے، ادروائز دیر از نتھنگ ایلس. It is not, as many believe, a secret weapon of this country. ہاں، جیسے بہت سارے لوگ یقین کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ ویپن ہے، کسی دشمن کی طرف سے کوئی ہتھیار ہے، ایسا نہیں ہے. Nor is it a spaceship as certain lunatic elements have suggested. اور یہ کوئی اسپیس شپ بھی نہیں ہے. جیسے لینیٹک کا مطلب ہوتا ہے بیٹے سکفینٹ پیپل، جیسے خوشامد پسند لوگ ہیں نا، کہتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسپیس شپ ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ان کا خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے. General Powers has assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. جنرل پاور نے مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر کہ لائف کا، زندگی کا وجود ہو، اور اگر ہوتا تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا، اور کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں. If any traveling is to be done in space, we will do it first. یہ انورٹیڈ کامرس میں ہے بیٹے، اس کا مطلب ہے یہ کسی کا ڈائلاگ ہے، کسی نے کہا ہے، ڈائریکٹ اسپیچ ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، اگر کوئی ٹریولنگ ایسی ممکن ہوتی، اسپیس کے اندر سفر ممکن ہوتا، تو ہم وہ پہلے ہوتے جو یہ کام کرتے. بینگ اے نارسسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹے، یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے. جیسے سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، امریکنز کو یہ کمپلیکس ہے کہ وہ دنیا کی بہترین قوم ہے. اسی طرح ہٹلر کو تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جرمنس آر بورن ٹو بی رولڈ اوور دا ورلڈ، کہ جرمنس کے تو خون میں شامل ہے کہ وہ دنیا پہ حکومت کرے. تو یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، سپیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کو نارسسٹ کہتے ہیں امریکنس کے اندر. And these are his exact words, which winds up another week of news. اور یہ ہیں اس کے ایگزیکٹ ورڈ جو اوپر اس نے کوٹ کر دیے ہیں، جو اب اس کے اوپر خبریں بیس کرتی ہوئی پورا ہفتہ یہی سرگرم رہیں گی خبریں ٹیلی ویژن کے اوپر. Roger Spalding saying good night to Mother and Father America from my old homestead in Silver Glen, Maryland, close to warm pulse beat of nation. اب وہ اپنی آڈینس کو اللہ حافظ کہتا ہے. جب جیسے ہم کہتے ہیں نا لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس طرح دس ایز راجر اسپیلڈنگ کہتا ہے میں اب گڈ نائٹ کہتا ہوں اپنے لیڈیز اینڈ جینٹل مین کو، وہ اپنے ہوم لینڈ سے. کہاں پر ہے وہ؟ جو سلور گلین ہے اس کا نام، اور میری لینڈ اسٹیٹ ہے، سلور گلین اس کا سٹی ہے، وہاں سے کہتا میں اب آپ لوگوں کو خدا حافظ کہتا ہوں. اور کلوز ٹو وارم پلس ہارٹ آف دا بیٹ کا مطلب ہے بیٹے فیلنگس اور ڈیزائرس، لوگوں کی خواہشات جس چیز سے وابستہ ہوں اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یعنی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے نا اس کا پروگرام، تو بس وہ اسی کو ایکسپریس کرتا ہے. Technician, good show tonight, Mr. Spalding. ٹیکنیشینس کہتے ہیں ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا شو کیا آج. Spalding, thank you. Technician, yes sir, you were right on time. ہاں بالکل، آپ ٹائم پہ گئے ہیں اور بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے. Spalding nods wearily, his mechanical smile and heartiness suddenly gone. تھکے ہوئے انداز میں وہ کہتا ہے، اب چونکہ شو کیا نا اس نے پورا، تو اس میں بہت پری آکوپائڈ رہا پہلے بھی، پھر وہ بہت انوالو رہا تو وہ تھک گیا ہے. یہ وگر مینس ہی از لیکنگ انتھوسیزم ناؤ. اب وہ جذبہ نہیں ہے جو آڈینس سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے اندر تھا. Mrs. Spalding, very nice dear, very nice. یہ دیکھیں مسز اسپیلڈنگ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہوملی ویمن، ویری کنسرننگ ود ہر ہسبینڈ اینڈ ڈاٹر. تو وہ کہتا بہت اچھا کیا، کہتی ہے I'm sorry. Technician, see you next week, Mr. Spalding. Spalding, thank you boys.
Technician goes. ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتے ہیں, پھر وہ جو ٹیکنیشینس تھے وہ چلے جاتے ہیں. Spalding. Did you like the broadcast, Alan? اپنی بیٹی کو پوچھتا ہے کہ تمہیں براڈ کاسٹ کیسا لگا. Alan. Of course I did, Daddy. کہتی ہاں مجھے اچھا لگا. Spalding. Then what did I say? اس کو پوچھتا ہے اگر تمہیں اچھا لگا تو پھر بتاؤ میں نے کیا کہا. Alan. Oh, that's not fair. Spalding. It's not very flattering when one's own daughter won't listen to what one says while millions of people. ہاں بینگ shrewd, وہ کہتا ہے وہ اس کو پہلے تو وہ پوچھتا ہے کہ اچھا تم اچھا لگا تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں نے کہا کیا تھا. تو چونکہ اب اس نے سنا نہیں ہے تو اب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اب آپ مجھ سے یہ پوچھنے لگے ہیں کہ میں نے کیا کہا. تو پھر وہ جواب دیتا ہے اس کو کہ کتنی بری بات ہے کہ ملینس آف پیپل جو ہیں وہ مجھے سننے کے لیے بےتاب ہیں, مجھے سنتے ہیں, میرا پروگرام دیکھتے ہیں, اور میری اپنی بیٹی اس میں انوالو نہیں ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں اس کے ساتھ. Alan. I always listen, Daddy. You know that. ہاں وہ خود کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ نہیں میں ہمیشہ سنتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا. Mrs. Spalding. We love your broadcasts, dear. I don't know what we'd do without them. اب اس کی جو بیوی ہے وہ اگین اپنی بیٹی کو بھی جسٹیفائی کرتی ہے اور اس کو بھی کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے براڈ کاسٹ تو ہماری جان ہے. تو سینسیبل ویمن کے طور پہ ہوملی ہے, سپورٹیو وائف ہے, نوز دا پلس آف ہز ہسبینڈ, اس کو پتہ ہے کہ میرا ہسبینڈ کس بات سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے ہمیں پسند ہے, آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا. Spalding. Starve? جب وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے پروگرام کے بغیر کیا کرتے, تو وہ بینگ سارکاسٹک وہ کہتا ہے اسٹاپ مطلب بھوکے مر جاتے. Alan. I wonder what's keeping John. پتہ نہیں جان کیوں نہیں آیا ابھی تک, ایلن کہہ رہی ہے. Spalding. Certainly not work. یقیناً کام تو بالکل نہیں کر رہا ہوگا. Alan. Oh, Daddy, stop it. John works very hard and you know it. پلیز ڈیڈی ایسے نہیں بولیں, آپ کو پتہ ہے کہ جان کام کرتا ہے, اس کو کام کرنا پسند ہے. Mrs. Spalding. Yes, he's a perfectly nice boy, Roger. I like him. مسز اسپیلڈنگ اگین اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرفیکٹلی نائس بوائے ہے, اس کو بہت پسند ہے وہ. Spalding. I know. He has every virtue except the most important one. He has no get up and go. مجھے پتہ ہے اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں سوائے اس کے کہ وہ اٹھے گا اور جا کے کام کرے گا, یعنی ہلنا جلنا بالکل پسند نہیں ہے. ہی از اے سلیکر, وہ اس کو کہنا چاہتا ہے سست ہے وہ. Alan. Precisely, he doesn't want to get up and go. He doesn't want to because he's already where he wants to be on his own farm, which is exactly where I'm going to be when we're married. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کو پسند ہے, یعنی اپنے فارم پہ کام کر رہا ہے, وہ کلٹیویشن کا, اس کو یہی کام پسند ہے, لہٰذا وہ کر رہا ہے. اور میں بھی وہیں جاؤں گی جب ہم شادی کر لیں گے اس کے بعد. Spalding. More thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child. سرپنٹ بیٹے سانپ کے بچے کو کہتے ہیں, بیبی جو ہوتے ہیں نا اس کے سپولیے, اس کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا تو سپولیا بھی زہریلا نہیں ہوتا, پوائزنس نہیں ہوتا جتنا ایک انگریٹفل چائلڈ, ناشکرا بچہ ہوتا ہے. Alan. I don't think that's right. Isn't it more deadly? وہ اس کو کہتی بیٹا یہ ایک شیکسپیئر کا پلے ہے کنگ لیئر, تو اس میں سے یہ لائن لی گئی ہے, یہ ڈائلاگ ہے. تو کنگ لیئر ہی بولتا ہے اپنی بیٹی کو جو بہت ڈس اوبیڈینٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں تو اس نے مور ڈیڈلی کا ورڈ یوز کیا تھا, تو آپ نے کہا ہے مور تھینکلیس, تو مور تھینکلیس کی بجائے وہ کہتی مور ڈیڈلی کریکٹ ورڈ ہے جو یوز کیا گیا ہے کنگ لیئر میں. Spalding. Whatever the exact quotation is, I stand by the statement. جو بھی کہا ہو اس نے, لیکن مطلب تو ایک ہی ہے نا. Mrs. Spalding. Please don't quarrel. It always gives me headache. پلیز آپ لڑیے نہیں, اس سے ہمیشہ میرے سر میں درد ہوتا ہے. Spalding. I never quarrel. I merely reason in a simple way with Miss Know-it-all here. میں نہیں لڑتا کبھی بھی, میں تو بس اس کو بتا رہا ہوں جو ہماری مس نو اٹ آل ہے نا, جس کو محترمہ کو سب پتہ ہے, وہ سب جانتی ہے, میں صرف اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. Alan. Oh, Daddy. Next you'll tell me I should marry for money. ڈیڈی اب اس کے بعد آپ مجھے یہ کہیں گے کہ مجھے کسی امیر آدمی سے شادی کرنی چاہیے. Spalding. There is nothing wrong with marrying a wealthy man. The horror of it has always eluded me. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کسی امیر آدمی کے ساتھ تم شادی کرو, اور یہ تو وہ خوف ہے میرا جو ہمیشہ مجھے یاد آتا رہتا, مجھے پریشان کرتا رہتا ہے. However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world, not a boy who plants and sits on his farm all his life growing peanuts. بیٹے یہ وہ ہے جو اس نے اپنی لائف میں دیکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی ہارڈ ورکنگ ایمبیشیس مین کے ساتھ جو
بہت بڑی بڑی خواہشات رکھتا ہو ایک ایسے آدمی سے شادی کرے. اور مین ول میک ہز مارک ان دا ورلڈ, ایسا آدمی جس کا دنیا میں نام ہو. اصل میں یہ خود فیم کے لیے کریزی تھا, تو اس کو ویسے ہی لوگ پسند ہیں. وہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہو جو بہت مشہور ہو دنیا کے اندر, اس ایک ایسے لڑکے سے نہیں جو پینٹس اگاتا ہے. یعنی فارمر کو وہ بہت لیس اس میں کیٹیگری میں شامل کرتا ہے کہ بہت لو فیملی سے ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی امیر ترین خاندان سے اس لڑکے کا تعلق ہونا چاہیے جس کے ساتھ اس کی بیٹی شادی کرے. Alan, English walnuts? وہ انگلش والنٹس اگاتا ہے ڈیڈی, پینٹس نہیں. Spelling, will you stop correcting me? پلیز اب مجھے ٹھیک کرنا بند کرو. Alan, please daddy, John grows walnuts. John enters breathlessly. ڈیڈی وہ اپنے والد سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ وہ والنٹس اگاتا ہے, اور اسی لمحے جب یہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں تو جان داخل ہوتا ہے جس کی سانس پھولی ہوئی ہے. John, come out quick, it's coming this way, it's going to land right here. او جلدی سے باہر آؤ, یہ دیکھو یہ یہاں باہر آ کے کھڑا آ رہا ہے. آؤ دیکھیں کیا ہے جو لینڈ کر رہا ہے زمین کے اوپر. Spelling, what's going to land? کیا اسپیلنگ پوچھ رہا ہے کیا لینڈ کرنے آ رہا ہے. John, the spaceship, look. اسپیس شپ دیکھو بیٹے, یہ دیکھو. اس نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اسپیس شپ ہے یہ, کریکٹلی اس نے کال اسپیس شپ. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نالج ہے اس کے بارے میں. Spelling, apparently you didn't hear my broadcast. The flying object in question is a meteor, not a spaceship. لگتا ہے کہ تم نے میرا براڈ کاسٹ بالکل بھی نہیں دیکھا سنا. یہ جو فلائنگ آبجیکٹ ہے جس کی تم بات کر رہے ہو یہ میٹیئر ہے, اٹس ناٹ اے اسپیس شپ. اسپیس شپ نہیں ہے. John has gone out with Alan. Spelling and Mrs. Spelling follows. جان ایلن کو ساتھ لے کے باہر گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے پیچھے پیچھے یہ دونوں ہسبینڈ وائف گئے ہیں. آلرائٹ بیٹے, دیٹ واز دا اینڈ آف دا ویڈیو ٹوڈے انشاءاللہ. باقی ہم میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, انشاءاللہ بہت آسان لگے گی آپ کو. ایون اف دیر از اینی پرابلم یو کین آسک می اباؤٹ اٹ ان کمنٹ سیکشن. سو ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, اسٹے ٹیونڈ, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.